कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा ना, मरने से पहले उसको सरकार का दीदार ज़रूर नसीब होगा। तो किसी आरिफ ने पूछा कि कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में कौन सा शख्स शुमार होगा। तो आरिफ ने लिखते हैं कि जो बंदा रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार होगा। तो आप नीयत फरमा लें कि जब तक जीऊँगा ज़िंदा रहूँगा दुरूद पाक की कसरत करता रहूँगा। खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी तरगीब दें। इंशाअल्लाह इससे आपके रिज़्क़ में, माल में, घर बार में बरकतें भी होगी और इसका ज़हूर आप खुद देखेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक आयत करीमा की तिलावत की, यहदी बिहिल्लाहु नूरु व किताबुम मुबीन। इस आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह की ज़ात या तो नूर या कुरान, इन दोनों से हिदायत देती है। मुफस्सिरीन किराम ने जितनी भी तफासिर आज तक लिखी गई, यहाँ पे नूर से मुराद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस मुराद है। और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का इस आयत करीमा में नूर पर इजमा है कि यहाँ पर जो लफ्ज़ नूर आया ना, इस नूर से मुराद आपके और मेरे प्यारे आका की ज़ात है। दूसरा फरमाया कि कुरान तो वैसे सारा हिदायत है। अब हमने ये जानना है कि यहाँ पे नूर जो लफ्ज़ जिक्र किया कि इस नूर से मुराद क्या क्या चीज़ हो सकती है। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में खुद नूर फरमाया। अभी आपके सामने मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान में लफ्ज़ नूर आ गया। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में अपने नबी को नूर से खिताब फरमाया। नूर की दो किस्में होती हैं। एक नूर नूर का माना होता है रोशनी। नूर का माना क्या होता है? रोशनी। जैसा कि बल्ब रोशन होता है, ये हमें अंधेरे से बचाता है। सूरज रोशन है, हमारे कामकाज में माविन मददगार साबित है। इसी तरह कोई भी उजाला है वो हमें इस तरह अंधेरों से बचाकर नूरानियत की तरफ ले जाती है। ये है नूर हिस्सी कि जो हमें रोशनी नज़र आती है। एक नूर वो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन है नूर। मिसाल के तौर पे दूध है, सब कहते हैं कि अल्लाह का नूर है, कहते हैं ना नूर है। कुरान, हम कहते हैं कुरान नूर है, ये हमें हिदायत देता है। हम कहते हैं इल्म नूर है कि इल्म हमें हिदायत देता है। कि जब इल्म नूर होए, इसी तरह कुरान नूर है। और जिस पर अल्लाह ने कुरान को उतारा, जिसको खुद रब कुरान में नूर फरमाए, वो नूर कैसे नहीं हो सकते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों तरह से नूर है, नूर हिस्सी भी और नूर अकली भी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस एक मरतबा सहाबे किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान तशरीफ़ फरमा थी। बड़े मशहूर व मारूफ सहाबी औस और मुअव्विस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। महफिल लगी हुई थी और मजलिस तवालत पकड़ गई, लंबी हो गई। सब सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चमकते हुए चेहरे को देख रहे थे। रात का वक्त हो गया तो सहाबा ने आका करीम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रास्ते में अंधेरा है और हमने घर जाना है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ एक दरख्त की छड़ी ले आओ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जैसे ही वो दरख्त की छड़ी लेकर आते हैं, तो आका करीम अपना नूरों वाला हाथ जब उसके ऊपर रखते हैं तो वो रोशनी लाइट की तरह हो जाती है। तो वो दोनों सहाबी, ये रसूल, उस छड़ी के जरिए अपने घर तक पहुंच जाते हैं कि जिनके नूर का चर्चा दरख्तों की छड़ियों में भी हो जाए। और यहाँ पे ऐसे मुनकिरीन कि जो हुजूर की नूरानियत की इनकार करते हैं, मैं उनसे खिताब करके कहना चाहता हूँ कि जिसको रब अपने कुरान में खुद नूर से पुकारे और दरख्त की झड़ियाँ भी गवाही दें कि मेरा नबी नूर है। अच्छा, इससे बड़ी बात सबसे मशहूर हदीस पाक है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں سحری ٹائم گھر میں کچھ سلائی کر رہی تھی، تو وہ آپ سے سوئی زمین پر تشریف لے آئی، نیچے گر گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی تشریف لاتے ہیں گھر پر، تو آپ کے آنے سے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ہم عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے کی برکت سے، آپ کے چہرے کی نورانیت سے مجھے گم شدہ سوئی اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ قرآن بھی نور کہے، درخت کی چھڑیاں بھی نور کہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی آپ کو نور کہے اور ہم انکار کریں۔ اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات تو سب صحابہ کرام جمع تھے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کندھوں مبارک پر لال کندھاری در چادر تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات تو سر سے لے کے پاؤں تک ویسے ہی حسن میں ڈھانپا ہوا ہے۔ 70,000 جو اللہ نے حسن کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے تو آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ حضور کی شان کو بیان ہی کر سکے یا دیکھ ہی سکے۔ سب صحابہ سے لے کے آخری صحابی تک مفسر نے لکھا کہ جس نے پوچھا کہ یار آپ نے سرکار کو دیکھا کیا، سب نے انکار کیا کہ جب تک سرکار کی بارگاہ میں کبھی جی بھر کے سرکار کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ حضرت سامورہ بن جندب فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند بھی آپ وہ اپنے تاب کے ساتھ دمکتا رہا تھا، اور ادھر سے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ بھی نور سے دمک رہا تھا۔ میں ایک نظر 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا اور ایک نظر مدینے والے آمنہ کے لال کی طرف دیکھتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ یہ معاہدہ کیا، کئی مرتبہ مشاہدہ کیا کہ ایک نظر چاند کی طرف اور ایک نظر آمنہ کے لال کی طرف کرتا۔ آخر کار مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ حضور سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو حسن عطا نہیں فرمایا۔ حضرت سامورہ بن جندب کہنے لگے کہ چاند میں تو آج بھی اگر غور سے کوئی دیکھے نا، چاند کے اندر دراڑ ہے، چاند میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے حبیب کو حسن عطا فرمایا نا، اس جیسا حسن کسی کو دیا ہی نہیں۔ آپ سرکار کے بڑے پیارے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار کے سامنے گیا اور آپ سرکار مسکرائے، تو حدیث پاک میں مفہوم ہے یتلالو فی الجدر، کہ جب آقا کریم مسکراتے نا تو آپ کے دندان مبارک سے ایسی لائٹ، ایسی روشنی نکلتی تھی کہ دیوار روشن ہو جا گئی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے کہ مجھے اس طرح خوف ہوا، میں نے اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آنکھوں پر رکھ لیا، اور صحابہ نے مجھ سے بعد میں پوچھا کہ احسان تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت احسان کہنے لگے کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں حضور کی نورانیت سے میری آنکھوں کی بینائی نہ ختم ہو جائے۔ یہ تھے حضور کے عاشق۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا نا آقا کریم کی بارگاہ میں، تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے اور میرے آپ کریم علیہ السلام کے اللہ نے نور کو پیدا فرمایا، کہ کل کائنات بننے سے پہلے، سب سے پہلے وجود میں لانے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور کو اس طرح تقسیم فرمایا کہ اس نور کے 100 حصے فرمائے، 100 حصوں میں سے ایک حصے کے پھر 100 حصے فرمائے، پھر اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ کہ جو کل کائنات میں تقسیم کیا۔ اور جب روز قیامت کا دن سجایا جائے گا، جب اللہ نے اپنے حضور پر جو 70,000 حسن والے پردے ڈالے ہوئے ہیں، جب حسن کے پردے اٹھائیں گے تو اس وقت قیامت صحیح طریقے سے روشن ہوگی۔ اچھا، اس کو قیامت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن قیامت لگانے کا محدثین لکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے کہ اس دن بھی اللہ نے اپنے حضور کی شان دکھانی، اس دن بھی اپنے حضور کی شان اور اپنے حضور کی بڑائی کو بیان کر کے بتانا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج مان جاؤ نا، اگر آج نہ مانا تو کل بروز قیامت تیرا ماننا کام نہیں آئے گا۔
امیر المجاہد اکثر شعر پڑھا کرتے تھے نا کہ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، آج لے پناہ ان کی اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی اگر قیامت میں مان گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوصاف جتنے بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے متعلق بات کر رہے تھے کہ آقا کریم دونوں اعتبار سے نور ہیں، نور حسی بھی ہیں اور نور عقلی بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نورانیت کے متعلق بہت بڑی حدیث پاک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا نا تو میرا دل چاہتا کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ تو حضرت انس بن مالک سے کس دن حضرت جابر نے پوچھا، اے انس میں نے تجھے کئی مرتبہ دیکھا ہے تو ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے، اے میرے بھائی میں جب تک حضور کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ اور سنی کے اندر ایسا وصف ہے کہ ایسا مادہ ہے جب تک وہ حضور کا ذکر نہ کریں مزہ آتا ہی نہیں ہے، جب تک حضور کا ذکر نہ ہو تو مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف فرما تھی، ایک بدو آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت آپ پر ایمان لاؤں گا کہ جب تک فلاں جگہ سے فلاں درخت آپ پر آ کر سلام پڑھے اور آپ کی گواہی نہ دے۔ بدو کہنے لگا، جب اس نے اپنا یہ سوال آقا کریم کے بارگاہ میں عرض کر دیا تو آقا نے فرمایا کہ مَا الَّذِي تُرِيدُ، اب تو ہی جا اور جا کے درخت کو کہہ دے کہ فلاں جگہ تجھے سرکار بلاتے ہیں۔ تو وہ بدو یہی الفاظ لے کر اس درخت کے پاس کیا اور درخت کو جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا پیغام بتایا، اور وہ بدو کہنے لگا کہ میں اس درخت کو جب یہ پیغام دے چکا تو درخت جھومنے لگا، درخت جھومنے لگا۔ آج ویزا لگ جائے نا مدینے کا تو خوشی سے آنسو تھمتے نہیں ہیں کہ یار میں مدینے جا رہا ہوں، سرکار پر سے مجھے بلاوا آ گیا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ اس درخت پہ قربان جائیے، اس درخت کو دیکھیے کہ اس درخت نے کیا کیا۔ بدھ کہنے لگا کہ میں اس درخت کو دیکھا کہ درخت جھومنے لگا، اپنی جڑوں سمیت درخت نکلا اور چل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بدھ کہنے لگا کہ میں نے درخت کو نکلتے بھی دیکھا اور چلتے ہوئے خود دیکھا کہ جو چل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ یاد رکھیے گا یہ عقیدے کی بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے دل نہیں سوتے، دل جاگتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، کیونکہ ہمارا سونا غفلت والا ہوتا ہے۔ ہم سوئیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، تو درخت آیا، درخت نے سب سے پہلے سلام پڑھا۔ اب میں محدثین کی بات عرض کرتا ہوں، محدثین جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم سلام کیوں پڑھتے ہو یہاں سے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس درخت سے سیکھا کہ سلام کیسے پڑھتے ہیں۔ ہمیں اس درخت نے بتایا ہے کہ نبی زندہ ہو تب بھی سلام پڑھو، نبی دنیا سے چلے جائے پھر بھی سلام پڑھو، کہ وہ سنتے ہیں۔ اگر درخت سلام پڑھتا اور جواب نہ ملتا تو ہم کبھی سلام نہ پڑھتے۔ اس درخت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ سرکار آرام فرمائے تب بھی سلام پڑھو، بیدار ہو تب بھی سلام پڑھو، تمہارا سلام پڑھ کر وہ جواب بھی دیتے ہیں اور تمہیں پہچانتے بھی۔ تو وہ درخت جب سرکار کی بارگاہ میں ہے نا تو درخت نے کہا وَأَنَّكَ تَشْهَدُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ وہ بدو اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، وہ بدو درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ آپ کے میرے آقا مسکرائے اور فرمایا اب تو جا۔ وہ بدو کہنے لگا کہ جب میں نے اس واقعے کو دیکھ لیا نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب میری حسرتیں سب ختم ہو گئی، اب میری حسرتیں مٹ گئی ہیں۔ وہ بدو بولا اقبلک رأسک ورفع ورجلیک، میرا دل چاہتا ہے میں آج آپ کے پاؤں بھی چوموں اور آپ کا ماتھا بھی چوموں۔ اس درخت کو جاتے ہوئے بذات خود جب بدو نے دیکھ لیا، درخت جیسے اپنی جڑوں سے نکلا تھا ویسے ہی اس کی جڑیں وہاں پر جا کے لگ گئی۔ اور پھر اس بدو نے جب آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا اور ایمان لے آیا، اور جب اس نے سرکار علیہ السلام کا ماتھا چوما تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسی مٹھاس محسوس ہوئی کہ جو آج بھی اس کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہے نورانیت کی سب سے پہلی نشانی۔
آپ کے میرے آقا تو نور والے ہیں، نور کی کان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے، نور کے متعلق۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، کم و بیش محدث لکھتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق 27,000 اور ایک قول کے مطابق 50,000 سے زائد مرتبہ جبریل امین آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کہ حسن والا دیکھا ہے آپ نے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق مغرب شمال جنوب دنیا کا کوئی کونا نہیں جو میں نے نہ دیکھا ہو، پر آپ سے بڑھ کر کسی کا حسن ہے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام کائنات کو دیکھتا پکھتا ہر شے کو جانتے ہیں کہ میں نے ہر شے کو تھان لیا ہے، لیکن آپ سے بڑھ کر حسن والا نہیں دیکھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا اے جبریل تو اتنی مرتبہ میرے پاس آیا کہ تُو نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نہیں آپ کو جانتا تھا۔ حضرت جبریل کو کہنے لگے یا آقا کریم اے جبریل اگر میں وہی ستارہ جو 50,000 سال بعد چمکتا تھا اگر وہی نشانی دکھاؤں تو کیا پھر بھی پہچان لوگے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے میں اتنی طاقت کہاں، میں کیسے پہچانوں آپ کو؟ لیکن حضرت جبریل میرے آقا کریم علیہ السلام کو نہ پہچان سکے ساری زندگی، لیکن میرے آقا نے پہلی مرتبہ پہچان لیا۔ یہ ہے میرے آقا کے علم کی نورانیت کی معرفت کا حصہ کہ جو ایک بار آ جائے وہ دوبارہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کے متعلق بہت پیارا شعر ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ جتنے محدثین آئے آقا کریم کی تعریف و توصیف کی، آقا کریم کی حمد بیان کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آقا کریم کی مکمل شان بیان کر دی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آقا کریم کی مکمل تحمیل بیان کر دی ہے، یہی کہا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ لیکن پھر بھی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بہت ہی پیارا ایک واقعہ ہے، آقا کریم علیہ السلام مقام ربضہ سے گزر رہے تھے اور ساتھ ہی آپ کے ہم سفر غار یار غار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور اسی مقام پر ساتھ ہی ایک اونٹوں کو چرانے والا چھیڑو تھا، اس کے پاس بختی اونٹ تھے جو اپنے اونٹوں کو چرا رہا تھا۔ لال آنکھ والا اونٹ عرب میں آج بھی بہت مہنگا ترین بکتا ہے اور بڑا مشہور ہے۔ جس اونٹ کی آنکھیں لال ہونا وہ اونٹ بہت مہنگا بکتا ہے۔ اس کے پاس اس طرح کچھ اونٹ تھے اور وہ ان کو چرا رہا تھا، اور پیچھے کچھ خیمہ لگا ہوا تھا، اس میں کچھ بڑی عورتیں تھیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو ان میں سے نہ ایک اونٹ پسند آ گیا، ان میں سے ایک اونٹ پسند آ گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس چھیڑو سے کہا کہ اس اونٹ کا ہمارے ساتھ سودا کر لو۔ وہ چھیڑو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ اس وقت ایمان ہی لایا تھا، اس وقت خالی وہ بدھو تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ وہ کہنے لگا اس کی اتنی رقم ہے، تقریباً 10,000 دینار بنتے تھے۔ تو اس نے اتنے دیناروں کا آقا کریم علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام ساتھ تو پیسے وغیرہ نہیں لے کر آئے تھے، ویسے ہی سیر کے لیے تشریف فرما تھے۔ تو اسے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت آ کر مدینے مجھ سے ان اونٹوں کی رقم لے جانا۔ اتنا مہنگا اونٹ ہو یا اتنی مہنگی کوئی چیز ہو اور بندہ کسی کو جانتا بھی نہ ہو اور انجان ہو، کہ ہم اپنی چیز کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں نہ دیتے۔ تو پیچھے سے جب اونٹ لے کر چلے گئے نا آقا کریم، اس کے ساتھی کہنے لگے یار تو ایسے شخص کو اونٹ دے بیٹھا ہے کہ جس کو تو جانتا نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں اس کا گھر کہاں ہے، پتہ نہیں پیسے آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو نے اپنا ایسے اونٹ کو دے دیا ہے۔ اور پیچھے سے یہ سارا منظر ایک بڑھیا دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑھیا بولی اگر تیرے پیسے نہ آنا ہے تو پیسے مجھ سے وصول کر لینا، اگر پیسے نہ آنا ہے تو پیسے سارے مجھ سے وصول کر لینا۔ وہ بڑھیا کہتی آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ یار ایسا چہرہ، ایسا نورانی والا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کی مٹھاس سے الفاظ پر فدا ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے ان کو اونٹ دے دیا۔
تو بڑھیا کہنے لگی آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، گویا کہ سورج ہی تھا۔ فرمایا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ چند دن گزرے، وہی شخص مدینے گیا جس کا اونٹ تھا، اس نے جا کر اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، اور اس وقت وزیر خزانہ آپ کے یار غار یار مزار تھے سید مصدیق اکبر، اور خزانے میں ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اور میں کہا جتنا دل چاہتا نا لے جا، آج تیرا جتنا دل چاہتا ہے یہاں سے اٹھا کے لے جا۔ وہ شخص کہنے لگا یار میرا اونٹ 10,000 دینار کا تھا، یہ تو مجھے سارا کچھ دیے جا رہا ہے۔ تو وہ ان کی یہ اخلاقی روانہ رویہ دے کر نا کہنے لگا مجھے سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں لے کے چلو نا۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑا، سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، اور کہنے لگا سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ تو وہ آقا کریم علیہ السلام کے اس کریمانہ انداز کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب وہ نوازے پر آتے ہیں، جب کسی کو نواز دیں، ہمارا تو یقین ہے وہ قیامت تک فقیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ قیامت تک غریب دوبارہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ایسے لوگوں کو عطا فرما دے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، میں کہتا ہوں سارا کچھ ملتا وہیں سے۔ واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میرے آقا تقسیم فرمانے والے، لینے والے کا عقیدہ تو ہونا۔ جب ہمارا لوگوں کا عقیدہ ان کے بارے میں غلط ہوگا تو پھر ملے گا کیا؟ آج بھی کئی بدبخت اور بد عقیدہ لوگ، بد دین لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، پر مدینے نہیں جاتے، مکے سے واپسی آ جاتے ہیں۔ تو ابھی کل ہی دوست نے مسئلہ پوچھا کہ شاہ صاحب ان کا حج عمرہ ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا ہم تو ہیں عاشق لوگ، جب تک بندہ مدینے جائے نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے۔ ہمارا تو حج بھی وہیں جا کے ہوتا ہے، ہمارا تو عمرہ بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ یہ عشق والوں کی بات ہے نا، عشقیہ مزاج ہے کہ جو بندہ مدینے نہ جائے مکے